सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं खुसूसी प्रोग्राम सलमान मिर्ज़ा के साथ। जनाब, आज 9 मुहर्रम अल हराम की रात है। हमारे लिए आज की रात, आज के दौर में बहुत सी आसाइशों के साथ हमें ये तमाम चीज़ें मुयस्सर हैं। आज हम चैन की नींद भी सो सकते हैं, पेट भर कर खाना भी खा सकते हैं, अपने अहले खाना के साथ, अहलो अयाल के साथ महफूज हैं। मगर एक लम्हे के लिए सोचें उस अजीम और लाजवाल कुर्बानी के बारे में जो आज से कमोबेश 1400 साल पहले दी गई। इस कुर्बानी का मकसद क्या था? वो महज कोई वाक़या करबला नहीं था, बल्कि दर्से करबला था। और सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं, बल्कि रहती दुनिया तक के लिए है। 9 मुहर्रम की रात हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथियों के लिए हजारों की तादाद में मौजूद यजीदी लश्कर खाना पीना बंद कर चुका था। भूख और प्यास का यह आलम था कि बच्चे प्यास से बिलक रहे थे। हजारों सिपाहियों पर मुश्तमिल लश्कर यजीद छोटे से हुसैनी लश्कर का घेराव किए हुए थे, मगर उसके बावजूद लश्कर यजीद के चेहरों पर खौफ नुमाया था। वो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खून के प्यासे थे, क्योंकि यजीदी लश्कर की जानिब से बैत लेने के लिए हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर हर किस्म का दबाव डाला जा चुका था। मगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी भी तरह इस बैत पर रजामंद नहीं हुए, कोई समझौता नहीं किया। गुरूब आफ्ताब के बाद यजीदी लश्कर ने तबले जंग बजा दिया। यजीदी लश्कर से घोड़े दौड़ाए गए। जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के काफिले के करीब आए, जहां उन्हें घेरे में लिया हुआ था, तो यजीदी लश्कर से कहा गया, क्या तुम जंग के उसूल भूल गए हो कि रात के वक्त जंग नहीं होती, जंग करनी है तो सुबह के वक्त जंग की जाए। जिसके बाद इमाम हुसैन ने अपने तमाम साथियों को जमा किया, चिराग रोशन किया गया, कहा गया कि मैं इजाजत देता हूं, जो यहां से जाना चाहता है चला जाए। मगर नवासे रसूल की इजाजत के बावजूद, मौत सामने नजर आने के बावजूद, हुसैनी काफिले में कोई एक भी ऐसा शख्स ना था जिसने इमाम हुसैन का साथ छोड़ा। फिर एहसास हुआ चिराग जल रहा है, शायद कोई जाना चाहता हो, मगर रोशनी की वजह से हिम्मत नहीं कर पा रहा हो। चिराग बुझा दिया गया, कहा इजाजत देता हूं, ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, आप में से जो जाना चाहता है चला जाए। मगर जवाब अब भी वही था। जवाब था कि आपको छोड़कर जाएंगे तो कहां जाएंगे, कैसे जिएंगे, क्या जिएंगे। नाज़रीन कराम, 1400 साल पहले हुसैनी काफिले ने जब मौत सामने देखते हुए इमाम हुसैन को नहीं छोड़ा और इमाम हुसैन ने हर किस्म के दबाव के बावजूद बैत नहीं ली, किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, अपने मौक़िफ़, अपने नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया वादा निभाया, दीन इस्लाम और उसकी तालीमात को बचाया, अपने घराने के शीर ख्वार बच्चों से लेकर ख़वातीन और बुजुर्गों तक की जानों को इस्लाम के लिए लुटा दिया। जंग के मैदान में भी सजदा करके दिखाया, दुनिया को नेज़े पर रखे सर से कुरान की तिलावत को सुनाया। तो आज हम कहां खड़े हैं? क्या हम सब आसाइशें होने के बावजूद बगैर किसी दबाव के इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैगाम को क्यों नहीं अपना सकते? उनकी तालीमात पर अमल पैरा क्यों नहीं हो सकते? हम क्यों समझौता कर जाते हैं? हम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं? हम जुल्म के खिलाफ क्यों खामोश हो जाते हैं? हक व बातिल को पहचानने में क्यों नाकाम हो जाते हैं? और जज्बात और एहसासात के ये आलम मुहर्रम अल हराम में ही क्यों नुमाया नजर आते हैं? पूरा साल हमारी ज़िंदगी ईमान से खाली क्यों नजर आती है? इसी मौजू पर आज जनाब इन्हीं सवालात का जवाब लेंगे। जनाब, इस वक्त अल्लामा बाक़िर अब्बास ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला उनसे आगे बढ़ाते हैं और एक ब्रेक के बाद तारिक मसूद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी ज़रा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, उनसे भी इन्हीं सवालात का जवाब लेंगे। अल्लामा बाक़िर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया सर, 9 मुहर्रम को आपने वक्त निकाला है, बहुत सारी चीज़ें आपसे सवाल जवाब करने। सर ये बताइएगा, 9 मुहर्रम की रात है, शब इबादत भी इसको कहा जाता है, इबादत करनी चाहिए इस रात में। अब सर ये बताइएगा, 9 मुहर्रम की वो रात जब नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये आखिरी रात थी जो अपने अहलो अयाल के साथ गुजारी थी, इस रात की अफादियत, इसकी अहमियत मौजूदा तनाजुर में किस तरह से देखते हैं सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम का जो दिन है, ये नहायत अहमियत का हामिल है, और उसके दरमियानी जो शब है ये भी बहुत ही अहमियत की हामिल है।
شام کے وقت 9 محرم کو جو تاسوعہ بھی کہلاتا ہے، اعداء کے لشکر نے حملہ کرنا چاہا اور وہ ان کے گھوڑے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے خیموں کی طرف آئے، تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو بھیجا کہ ان سے معلوم کریں کہ یہ کیا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم ابھی فی الفور جنگ کرنا چاہتے ہیں، اچھا، اور کام کو ابھی تمام کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عباس علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ میں اپنے آقا مولا کو بتاتا ہوں اور جو وہ حکم کریں گے تو وہ آپ کو ابھی آ کر بتاؤں گا کہ ابھی جنگ ہوگی یا کچھ اور کرنا ہے۔ صحیح۔ تو آپ آئے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اور یہ اطلاع دی کہ اعداء آپ ابھی اس وقت جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے حضرت عباس سے یہ فرمایا کہ جاؤ ان سے کہو کہ ایک رات کی مہلت دیں، اور امام حسین علیہ السلام کو قرآن کی تلاوت بہت پسند ہے، دعا بہت پسند ہے، نماز بہت پسند ہے، تو وہ ایک رات جو ہے وہ خدا کی عبادت اور دعا و تلاوت قرآن میں گزارنا چاہتے ہیں، کل انشاءاللہ ہم جنگ کریں گے۔ یہ پیغام لے کر آپ دوبارہ اس لشکر کا جو دستہ آیا تھا لڑنے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کو یہ بتاتے ہیں، وہ عمر سعد سے بات کرتے ہیں اور بالآخر یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ آج نہیں کل صبح عاشور جو ہے وہ جنگ کا آغاز ہوگا۔ اور یہ رات جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے اسی کیفیت میں گزاری کہ کبھی آپ کی تلاوت قرآن کی آواز بلند تھی، اور اسی طرح سے آپ کے جتنے ساتھی تھے وہ تلاوت قرآن، عبادت اور دعا میں مصروف تھے، نماز میں مصروف رہے ساری رات۔ ہاں، ایک لمحہ ایک ایسا آیا اس شب میں کہ جب امام نے سب کو جمع کیا اور ایک خطبہ دیا اپنے خیمے میں، اور وہ خطبہ یہ تھا کہ یہ جو دشمن ہیں یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، اور آپ لوگ جو ہیں وہ چلے جائیں، میں آپ سے بیعت اپنی ہٹاتا ہوں، اور جاتے جاتے میرے اقربا اور اعزاء اور رشتہ داروں میں سے بھی ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے لے جائیں اور آپ لوگ یہاں سے دور ہو جائیں، چلے جائیں۔ جب آپ نے یہ اعلان کیا اور چراغ بھی جو روشن تھا وہ بجھا دیا تاکہ کسی کو شرم نہ آئے جاتے ہوئے، لیکن کوئی نہ گیا، چراغ دوبارہ جلایا گیا، اور پھر امام نے جب ان سب کا امتحان لے لیا اور ان کا ارادہ جان لیا کہ یہ سب مصمم ہیں امام کی نصرت اور مدد کے لیے اور ان میں سے کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر امام نے اپنے اسی خطبے کو دوبارہ شروع فرمایا اور فرمایا، ایک ایک کا نام لے کر سب کو بتایا کہ آپ بھی شہید ہوں گے، آپ بھی شہید ہوں گے، اور اس خیمے میں جتنے لوگ تھے وہ سب ان کو یہ اطلاع دی گئی کہ کل جو ہے وہ شہادت کا دن ہے، آج یہ شب جو ہے شب عبادت ہے، آپ عبادت کریں، اور کل جو ہے وہ جنگ ہوگی۔ صحیح۔ اسی خیمے میں ایک چھوٹا بچہ ہے، ایک کونے میں بیٹھا ہے، وہ بھی انتظار کر رہا ہے کہ میرا نام بھی شہداء میں آئے گا یا نہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا نام شہداء کی لسٹ میں نہیں آیا تو وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے امام سے سوال کیا، امو جان کیا میرا نام بھی شہداء کی فہرست میں ہے؟ تو امام نے پلٹ کر اس بچے کی طرف دیکھا، بجائے یہ کہ جواب دیتے فرمایا کہ قاسم یہ بتاؤ کہ آپ کے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو حضرت قاسم علیہ السلام نے جواب دیا، امو جان موت، شہادت کی موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ یہ وہ اہم نقطہ ہے کہ جو اس بچے کی طرف سے شہادت کے مزے کو بیان کرتا ہے۔ آج تک شاید کسی نے شہادت کا مزہ بیان نہ کیا ہو جو اس بچے نے بیان کیا ہے، وہ بھی قبل الشہادت، کہ جب کوئی بھی شہید ہوتا ہے خدا کی راہ میں تو وہ
ایک ایسی مٹھاس، ایک ایسی لذت و سرور تک پہنچتا ہے کہ جو قابل وصف نہیں ہے، لیکن اس بچے نے اس کا وصف بیان کیا اور کہا کہ شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ تب امام نے فرمایا کہ آپ بھی کل شہید کیے جائیں گے، لیکن اس مرحلے سے گزرنے کے بعد کہ تبلو ببلائن عظیم، آپ کو ایک عظیم شدت اور مشقت اور ایک شدید مصیبت سے گزرنا ہے، اس کے بعد آپ کو شہادت نصیب ہوگی۔ تو سر ایک چیز یہ، عباس علمدار کو جنگ سے کیوں منع کیا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ حضرت عباس علمدار کو علم اور پرچم دے کے کھڑا کیا، اور جب بھی آپ رجوع کرتے تھے کہ مجھے بھی جنگ کی اجازت دی جائے اصحاب کی شہادت کے بعد، تو امام حسین السلام ان سے یہ کہتے تھے کہ آپ میرے لشکر کے علمدار ہو، پرچمدار ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا پرچم جو ہے وہ سر بلند رہے، لہذا اس عنوان سے لڑنے کی اجازت جو ہے وہ انہیں نہیں ملی۔ جب سب شہید ہو گئے تو آپ پھر آئے امام کے پاس، کہا کہ اب تو وہ لشکر باقی نہیں رہا جس کا میں علمدار ہوں، لہذا مجھے لڑنے کی اجازت دی جائے۔ تو امام نے پھر بھی لڑنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ ایک مشکیزہ دیا آپ کو کہ آپ پانی لے کے آئیں، بچے پیاسے ہیں، العطش کی آوازیں خیموں سے بلند ہیں، خواتین پیاسی ہیں۔ تو اس بنیاد پر جو ہے وہ حضرت عباس علیہ السلام کو باوجود اصرار کے لڑنے کی اجازت نہ مل سکی، لیکن آخر میں جب آپ پانی لینے کے لیے گئے اور آپ نے مشکیزہ بھرا اور واپسی کے لیے چلے، اور وہ کیونکہ ایک نخلستان تھا جہاں سے آپ نے پانی بھرا تھا، دشمن نے جو ہے وہ اعلان کیا ہوا تھا کہ پانی خیموں تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ انہوں نے کھجور کے درخت تھے اس نخلستان میں، ان کے پیچھے چھپ کر جو ہے کمین کی ہوئی تھی۔ ایک شخص نے آپ کے دائنے ہاتھ پر وار کیا، آپ کا دایاں ہاتھ کاٹا، اور جب وہ کٹا تو آپ نے یہ اعلان کیا کہ ان قطعتم یمینی، اگر تم میرا دائنا ہاتھ کاٹتے ہو تو یاد رکھو کہ میں انی احامی ابداً عن دینی، میں اپنے دین سے ہمیشہ دفاع کروں گا۔ اور پھر اسی طرح سے آپ کا بایاں ہاتھ جو ہے وہ ایک کمین لگا کر کھجور کے درخت کے پیچھے کاٹا گیا، اور اسی کیفیت میں بھی آپ چاہتے تھے کہ پہنچ جائے پانی خیام تک۔ آپ نے مشکیزہ جو ہے اپنے دانتوں میں دبایا، تیر آنے لگے تو مشکیزے پہ جھک گئے کہ بدن جو ہے وہ تیر سہے۔ اس کیفیت میں بھی وہ چاہتے تھے کہ پانی پہنچ جائے، لیکن ایک لعین نے ایک گرز مارا آپ کے ماتھے پر، تو آپ جو ہے وہ گھوڑے پہ برقرار نہیں رہ سکے، اور تیر آیا جو مشق میں لگا اور پانی بھی بہہ گیا، اور آپ جو ہے گھوڑے سے نیچے زمین پر آئے، امام کو صدا دی، امام تشریف لائے۔ لیکن ایک جملہ ہے امام حسین علیہ السلام کا اس وقت، وہ حضرت علی اکبر کی شہادت پہ آپ نے نہیں کہا، لیکن حضرت عباس کی شہادت پر یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ الآن انکسر الظہری وقلت حیلتی، اب میری کمر ٹوٹ گئی اور میرا حوصلہ جواب دے گیا۔ تو یہ وہ خلاصہ ہے حضرت عباس علیہ السلام کی نسبت۔ یہ اس پر جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے، ایک لازوال قربانی، اور یزید کی طرف سے بہت ظلم و ستم کیا گیا۔ لیکن سر آج بھی کئی جگہ پر یہ بات کی جاتی ہے، یہ کہا جاتا ہے، محفلوں میں بات ہوتی ہے کہ یزید نے بیعت کرنے کا حکم دیا تھا، سر قلم کرنے کا حکم نہیں دیا، اور جب سر مبارک لایا گیا ان کے دربار کے اندر تو پھر یہ ان کو احساس ہوا یزید کو کہ یہ کچھ غلط ہو گیا ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا سر قلم کرنے کے احکامات یزید کی طرف سے دیے گئے؟ جی، اس کی بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ جو امیر شام کے انتقال کے بعد قاصد آیا تھا شام سے مدینہ، وہ قاصد ایک عمومی پیغام لے کے آیا تھا، خط لے کر آیا تھا۔ وہ عمومی پیغام یہ تھا کہ جتنے بھی اہل مدینہ ہیں ان سے بیعت لے۔ ولید ابن عتبہ اس وقت گورنر تھا مدینہ کا، اس کو پیغام پہنچا شام کے وقت، اس نے مغربین کے بعد جو ہے وہ اطلاع دی، 3 افراد کو طلب کیا، حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، ان 3 افراد کو
طلب کیا گیا۔ امام تشریف لائے دربار میں رات کے وقت، تو جو رکا خاص طور پر ان 3 افراد کے لیے تھا وہ یہ تھا کہ یہ لوگ بیعت کریں، اور اگر بیعت نہ کریں تو ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ اچھا، تو یہ سر قلم کرنے کی ابتدا مدینے سے ہو گئی تھی، یہ جب وہیں پر یہ کیا کہتے ہیں حکم آیا تھا یزید کا، بیعت لیں، اگر بیعت نہ کریں تو قتل کر دیے جائیں۔ اسی محفل میں ولید ابن عتبہ نے ان سے پہلے جو گورنر تھے مدینہ کے مروان ابن حکم، ان کو بھی بلا لیا تھا مشورے کے لیے، اور انہوں نے بھی یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ بہترین موقع ہے ولید ابن عتبہ کو کہ یہیں پر امام کو قتل کر دیں، پھر امام جو ہے وہ اتنے آسانی سے ہاتھ نہیں آئیں گے، قتل نہیں کیے جا سکیں گے۔ تو یہ بات کہنا کہ جناب فقط بیعت کا مطالبہ کیا گیا تھا اور قتل کرنے کی کوئی ایسی بات نہیں تھی، نہیں، یہ تو باقاعدہ ایک پلاننگ تھی، اور اس سے بھی پہلے شروع ہوئی تھی جب کوشش کی جا رہی تھی کہ تمام عالم اسلام سے اس وقت بیعت لی جائے۔ بار بار مدینے آئے تھے بیعت لینے کے لیے امام سے، امام حسن علیہ السلام سے، تو یہ عمل انجام نہیں پا سکا تھا۔ اب جو مرحلہ تھا وہ یہ تھا، یہ درست نہیں۔ وضاحت آپ نے اس میں بہت اچھے سے دے دی، لیکن سر ایک کیونکہ ہم نے واقعہ بچپن سے سنا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے سے بے تحاشا محبت، بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے، اور ایک واقعہ تو ایسا بھی ہے کہ جب وہ تھکان کا شکار تھے تو اب بھی اپنے نواسے کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتے تھے۔ 4 سال کے ان کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہ اکثر آبدیدہ ہو جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ وہی نواسہ ہے جس کے اوپر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، جس کا سر قلم کیا جائے گا، لیکن کبھی بھی ماتم یا کالے کپڑے کو نہیں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کالے کپڑے پہنے ہوں یا ماتم کیا۔ اس سے پہلے بھی کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، لیکن اسلام میں کبھی بھی اس طرح کی روایت نہیں ملتی کہ سینہ کو بھی کی جائے یا ماتم کیا جائے۔ سر یہ ماتم کی روایت، یہ کالے کپڑوں کی روایت کہاں سے نکلی ہے سر؟ دیکھیے ہمارے پاس جو روایات ہیں سلام اللہ علیہ کو کہ میرا یہ مٹی جب خون میں بدل جائے گی تو جان لینا کہ میرے نواسے کو حسین کو قتل کر دیا گیا ہے، اور ایسا ہوا، ٹھیک ہے، وہ مٹی جو ہے وہ خون میں تبدیل ہو گئی، مدینے میں تھی وہ مٹی۔ تو اسی طرح ہمارے ہاں ائمہ علیہ السلام سے جو روایات نقل ہوئی ہیں اس کے اندر ایک لفظ آیا ہے کہ ان کنت تجزع فاجزع علی الحسین، اگر تم جزع کرنا چاہتے ہو تو حسین پہ جزع کرو۔ جزع ایک اعلیٰ درجے کا غم ہے کہ جب انسان جو ہے وہ غم کی حالت میں اس نقطے پہ پہنچ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ماتم بھی کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ سر بھی پیٹے، خاک بھی سر میں ڈالے۔ تو یہ ایک کیفیت ہے جو روایات میں آئی ہے، اور ہم اپنی ائمہ اس کی روشنی میں یہ تمام امور انجام دیتے ہیں جو چلے آ رہے ہیں، لیکن اس کی بنیاد ان روایات پر ہے۔ غم، اور ائمہ علیہ السلام نے خود جو ہے اپنے گھروں میں مجالس برپا کی، مرثیہ پڑھنے والے آتے تھے، آپ لوگ حضرات خود گریہ کرتے تھے، اظہار غم کرتے تھے، یہ ان کی سیرت اور سنت تھی۔ امام باقر علیہ السلام جو کہ خود موجود تھے کربلا کے واقعے میں، انہوں نے وصیت کی کہ میرے جانے کے بعد میرا یہ مال جو ہے وہ عزاداری پہ خرچ کیا جائے، وہ بھی عزاداری کی جائے منی میں، جہاں پر حج کے بعد سب لوگ جمع ہوتے ہیں، تو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا واقعہ ہوا ہے۔ لوگ پوچھیں کہ یہ کیوں رو رہے ہیں، کیا ہو گیا ہے، تو جواب دیا جائے رسول گرامی صلوات اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو، امام حسین علیہ السلام کو اس بے دردی سے قتل کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ پھر بتائی جائے گی کہ کیوں۔ اب اس کی بہت وجوہات ہیں، جس کا لب لباب یہ ہے ظلم اور بربریت، معاشرتی طور پر کرپشن، معاشرتی طور پر دین کی تباہی، احکام کے حلال کو حرام، حرام کو حلال کرنا، یہ خلاصہ ہے جس کی بنیاد پر
ان کے دفاع کے لیے امام حسین السلام نے قیام کیا۔ رسول گرامی نے فرمایا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین، یعنی میرا دین جو ہے اس کی بقا حسین سے ہے۔ ٹھیک جناب، سر تھینک یو سو مچ فار ٹائم۔ علامہ باقر عباس سعودی موجود تھے۔ ایک بریک لے لیتے ہیں جناب، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو طارق مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آج کے موقع پر 9 محرم الحرام کے حوالے سے، ان سے ذرا مزید ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ خصوصی نشریات میں سلمان مرزا آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہے۔ طارق مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ اس لازوال قربانی سے اختلاف کسی کو نہیں ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے، لیکن یہی بات کہ یہ جنگ کربلا نہیں تھی، یہ درس کربلا تھی۔ وہاں سے ہمیں ایک درس حاصل ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جناب 9 اور 10 محرم کو ہی ہمیں یہ لازوال قربانی کیوں یاد آتی ہے؟ جیسی محرم شروع ہوتا ہے ہم عشق حسین میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی 10 محرم جائے گا ہم دنیاوی معاملات میں مصروف ہو جائیں گے۔ ایسا کیوں ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بول ٹی وی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک مقدس موقع پر، مقدس دن میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ آپ کا اور آپ کی انتظامیہ کا بہت شکریہ۔ آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ ہمیں جو کربلا کے واقعے سے سبق ملتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر کٹا دیا، تو کیا ہم صرف نوحے پڑھ کے اور مرثیے پڑھ کے کیا سیدنا حسین سے محبت کا حق ادا کر لیں گے؟ دیکھیے، یہی وہ بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اہل حق علماء بہت عرصے سے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ اچھا، ایک شعر ہے نا، بڑا زبردست شاعر کا کہا ہوا شعر ہے، شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی شرط یہ ہے کہ آپ والہانہ پیار کریں نبی سے، لیکن شاعر آگے بڑی پیاری بات کہتا ہے کہ پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے۔ محبت نام ہے کسی کو فالو کرنے کا۔ تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے، ہم ان سے محبت کے دعوے دار تو ہیں لیکن پیروی کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اور یہ بہت اچھی باتیں آپ نے ہائی لائٹ کی ہیں کہ وہ نماز پڑھتے تھے، انہوں نے کربلا کے میدان میں بھی نماز کو ضائع نہیں کیا، اور ہماری شاپنگوں میں نمازیں نکل جاتی ہیں۔ اہل بیت کی عورتوں نے کربلا کے میدان میں بھی ان سے بے پردگی نہیں ہوئی ہے، وہ عفت اور پاک دامنی کی ایک جیتی جاگتی مثال تھیں۔ آج ہماری خواتین کا کیا حال ہے؟ سبیلیں لگ رہی ہیں، مرثی ہو رہے ہیں، لیکن عمل سے ہم خالی ہیں۔ تو یہی تو رونا ہے، اور میں دوسروں کو نہیں کہتا، مجھے چاہیے میں سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھوں کہ میں اہل بیت کی باتوں پہ کتنا عمل کر رہا ہوں۔ میں بار بار سیدنا حسن و حسین کی جب سیرت بیان کرتا ہوں تو بار بار ایک واقعہ میں اکثر شاید آپ نے بھی سنا ہو، ان کی سخاوت بہت مشہور تھی۔ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی سخاوت کے واقعات اگر آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں بہت تھے، کہ کس طرح سے غربا اور مساکین پہ وہ خرچ کیا کرتے تھے۔ آج ہماری سخاوت کیا ہے؟ آج ہم ایک بھائی کروڑوں روپے کما رہا ہوگا، دوسرا بھوکا سو رہا ہوگا۔ تو یہی رونا ہے۔ بالکل آپ نے ایک بجا چیز کی طرف رہنمائی کی ہے کہ ہمیں عمل کو فوکس کرنا پڑے گا، ان کی پیروی کو فوکس کرنا پڑے گا۔ سر آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن قول علامہ اقبال کی کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ مگر سر عاشورہ اور درس کربلا صرف محرم تک محدود کیوں ہے؟ ہماری عملی زندگی میں اس کے اثرات کیوں مرتب نہیں ہوتے، کیوں نظر نہیں آتے؟ وہی آپ کی بات کو میں کنٹینیو کروں گا کہ پیروی کرنا مشکل ہے، اس کو فالو کرنا آسان ہے۔ جی بالکل، جیسے اقبال نے فرمایا تھا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ قربانیوں کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، اسلام نے کچھ دنوں کو مقدس بنایا ہے، جیسے رمضان ہے، اس مہینے کو مقدس بنایا، اور اس کی وجہ اللہ نے بیان کی لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ کیا مطلب؟ ایک رمضان تم اچھا گزارو گے، اس کے اثرات پورے سال پہ پڑیں گے، اور پورے سال تمہارا برائیوں سے بچ کے گزرے گا۔ بالکل۔ تو عاشورہ کا دن بھی مقدس دن ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس دن میں ہو کے آپ کی شہادت اور مقدس ہو گئی اور مبارک ہو گئی۔
تو یہ دن تو پہلے سے ہی مبارک دن تھا, پہلے سے ہی مقدس دن تھا. تو ان مقدس دنوں میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم عمل کو فوکس کریں اور ان دنوں کی برکتیں حاصل کریں عمل کر کے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عاشورہ کے روزے کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حکم دیا اور خود بھی روزہ رکھا, اور آپ نے فرمایا میں زندہ رہا تو اگلے سال 2 روزے رکھوں گا. تو لیکن وہی رونا ہے نا کہ کتنے لوگ روزہ رکھتے ہیں, حلیم کی دیگیں رات بھر گھوٹالا چل رہا ہوتا ہے ان کا. تو میں سمجھتا ہوں ہم نے مذہب کو ایک انٹرٹینمنٹ کی چیز شاید بنا لیا ہے. پریکٹیکل لائف میں ہم لوگ, آپ نے مفتی صاحب سنا ہوگا کہ جیسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موقع ہو تو ایک سطر ہوتی ہے کہ سوائے ابلیس کے ہر کوئی خوشیاں منا رہا ہے. اسی طریقے سے محرم الحرام جب بھی شروع ہوتا ہے تو آپ نے یہ سطر بھی سنی ہوگی کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. سر یہ کس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے, کون ٹارگٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس میں؟ یہ بھی بہت اہم سوال ہے آپ کا. ربیع الاول پہ یہ تانا دیا جاتا ہے جو ربیع الاول نہیں مناتے کہ سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. بالکل یہ ان لوگوں کی طرف سے تانا دیا جاتا ہے جو خوشی منا رہے ہوتے ہیں. محرم میں جو سوگ نہیں منا رہے ہوتے ان کو تانا دیا جاتا ہے, جو سوگ منا رہے ہوتے ہیں ان کو الگ قسم کا تانا دیا جاتا ہے. دیکھیں اس کے لیے ایک اصولی چیز کو سمجھنا ضروری ہے. اسلام میں فرقے بہت پہلے سے ہیں, مختلف آراء ہیں بہت پہلے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث اس بارے میں موجود ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی, ایک کے علاوہ سب جہنم میں ہوں گے. اس کا مطلب یہ امت فرقوں میں بٹے گی. اب ان فرقوں کو ختم کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ہوٹنگ شروع کر دیں, طنز شروع کر دیں, اپنے علاوہ سب کو جہنمی قرار دینا شروع کر دیں, سب کو کافر قرار دینا شروع کر دیں, نفرتیں پھیلائیں. یہ جیسے اس قسم کے اشعار سوائے یعنی ابلیس کے سوا سارے خوشیاں منا رہے ہیں, یا ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو فرقہ یا جو بھی مکتبہ فکر کسی خاص سوچ کا حامل ہوگا اس کو لگے گا کہ یہ مجھ پہ طنز کیا جا رہا ہے. جب آپ کسی پہ طنز کرتے ہیں تو اصلاح نہیں ہوتی, وہ جواب میں پھر طنز کرے گا, پھر آپ جواب میں طنز کریں گے, تو اس سے وہ کچھ ہوگا جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. آپ یوٹیوب پہ دیکھیں, ایک مولوی دوسرے کے خلاف, دوسرا اس کے خلاف, تیسرا اس کے خلاف, ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے. یعنی ایک لبرل طبقہ جو دین پہ آنا چاہتا ہے وہ ان جھگڑوں کو دیکھ کے ایک ٹینشن میں چلا جاتا ہے کہ یار یہ آپس میں ہی جب ایک دوسرے پہ ہوٹنگ کرتے ہیں, طنز کرتے ہیں, تو یہ ہمیں کیا ہدایت دیں گے؟ رواداری پیدا کرنی چاہیے, دوسرے کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ ہم دیگے تو بنا رہے ہوتے ہیں باہر, لیکن اس روز جو روزہ رکھتے تھے وہ روزہ نہیں رکھ پا رہے, روزہ نہیں رکھتے ہیں, دیگے بنا رہے ہوتے ہیں. سر سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ان دنوں میں 9-10 محرم میں روزے کی افادیت, اہمیت کیا ہے سر, رکھنا چاہیے؟ یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے اس بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عاشورہ کے روزے کا حکم دیا. اچھا. اور آپ نے فرمایا کہ یہود جو ہے وہ بھی رکھتے ہیں عاشورہ کا روزہ, تو ہم یہودیوں کی مخالفت میں 2 روزے رکھیں گے, 9-10 یا 10-11. لیکن آج کل یہود نہیں رکھتے, اس لیے علماء کہتے ہیں اگر صرف کوئی عاشورہ کا بھی روزہ رکھ لے تو بھی ٹھیک ہے. اور بہت سے علماء کے نزدیک رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت جو ہے وہ عاشورے کے روزے کی. اور آپ اندازہ لگائیں یہود یہ روزہ رکھتے تھے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلی امتوں میں بھی یہ دن بڑا دن تھا اور مقدس دن تھا. اور بعض روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ رمضان سے پہلے عاشورہ کا روزہ تھا جو مسلمانوں پہ فرض تھا. تو یہ بہت پہلے سے رکھا جا رہا ہے اور یہ دن بہت پہلے سے. اچھا سر, موجودہ صورتحال کے اندر اگر میں آپ کو سوال کروں کہ یوزلی طور پر کہا جاتا ہے سیاست میں مذہب کارڈ نہیں کھیلنا چاہیے, مولویوں کو سیاست سے دور رہنا چاہیے, سیاست میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہم ماضی میں دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر تمام معاملات مسجد کے ممبر سے, محراب سے ہوئے جاتے تھے. تو سر اس کو کس طرح سے جواب دیں گے یا ان لوگوں کو کیسے جواب دیں گے؟ سیاست سے تو مولوی کسی قیمت پہ دور نہیں رہ سکتا. اگر مولوی کو سیاست سے دور کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بالکل لبرل قوتوں کے ہاتھ میں آپ اپنے ملک کو دے دیں گے. وہ پھر ظاہر ہے وہ پھر اسلام کے مطابق تو ملک کو نہیں بنائیں گے. تو ہم قطعاً اس چیز کے قائل نہیں ہیں کہ علماء سیاست میں نہ آئیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ سیاست میں تو جمہوریت ہے نا, تو میدان کھلا ہے, جو بھی چاہے سیاست میں آئے. مسئلہ مسجد و محراب سے سیاست کا تذکرہ, تو دیکھیں آپ اس دور کے لحاظ سے آج کے دور کو قیاس نہیں کر سکتے. وہ دور تھا بادشاہی نظام تھا, امام بھی بادشاہ کا نامزد کردہ ہوتا تھا, جتنے بھی عہدے تھے وہ بادشاہ کی طرف سے ہوتے تھے. تو وہاں پر مسجد و محراب میں بادشاہ کی اطاعت کا حکم دینا یہ سیاست کہلاتا تھا. لیکن آج جمہوری طرز عمل پہ ہم حکومت کرتے ہیں, تو اس میں اتنی بات تو مسجد و محراب سے کی جائے گی
کہ سیاست کے بیسک اصول بیان کیے جائیں گے, کس کو ووٹ دینا چاہیے کس کو نہیں دینا چاہیے, اس کے بیسک اصول. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپنی پارٹی کو مسجد و محراب سے سپورٹ کرنا اور اس کا نام لے کے ممبر پہ بیان کرنا, یہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعتدال سے تجاوز ہے, کیونکہ بہت سی پارٹیاں ایسی ہیں جن کے پاس مسجد و محراب نہیں ہے. وہ کہیں گی کہ پھر ہمیں بھی مسجد سے بیان کرنے کا موقع دیا جائے کہ ہم اپنی پارٹی کو پروموٹ کریں. تو مسجد کے محراب اور ممبر سے سیاست کی اہمیت اور اصولی ضابطے کی باتیں تو بیان کی جائیں گی, لیکن کسی خاص جماعت کو میں سمجھتا ہوں کہ مسجد یا محراب سے کسی خاص سیاسی تنظیم کو پروموٹ کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ مسجد میں ہر طرح کا طبقہ آتا ہے اور ہر طرح کے لوگ نماز پڑھتے ہیں. اس میں ایک اس سیاسی تنظیم کے بھی ہیں, اس سیاسی تنظیم کے بھی. جب وہ مسجد کے ممبر سے سنیں گے کہ فلاں جماعت کو آپ پروموٹ کریں, فلاں کو آپ پروموٹ کریں, اس سے کافی اختلاف. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سوال یہ کروں گا کہ دنیا میں ہر مذہب کے اندر ایک بڑی جنگ کا تصور ہے, اسلام میں بھی ہے, تو یہ دجال سے پہلے ہوگی یا بعد میں؟ دیکھیں, الملحمۃ الکبریٰ کے حقیقی مصداق کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں, لہذا علماء کی مختلف آراء ہیں اس بارے میں. الملحمہ کہتے ہیں, لحم سے نکلا ہے, لحم گوشت کو کہتے ہیں نا, جس میں گوشت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لچھے جو ہے نا ایک دوسرے سے پیوست ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو ملحمہ کا معنی بھی گھمسان, یعنی جس میں فوجیں آپس میں ٹکرا جائے. الکبریٰ کا معنی بڑی جنگ. تو روایات سے ہمیں دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی قیامت کی علامات بتائی ہیں نا, تو ان کی کوئی اسپیسیفک تاریخ نہیں بتائی آپ نے, کوئی ڈیٹ نہیں بتائی ہے کہ فلاں تاریخ کو جو جنگ ہوگی وہ ملحمہ کبریٰ ہوگی. صحیح ہے. اتنی بات قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ خراسان سے ایک لشکر نکلے گا. اتنی بات یعنی احادیث سے ثابت ہے. قرآن و سنت سے میری مراد مجموعے سے, کچھ چیزیں قرآن سے کچھ احادیث سے. اتنی بات احادیث سے ثابت ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی قیامت سے پہلے, جس میں 1/3 مسلمان جو مجاہد ہیں وہ شہید ہو جائیں گے, 1/3 میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 1/3 شہید ہوں گے وہ سب سے افضل ترین شہداء ہوں گے اس وقت زمین پہ. اور جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی اللہ کبھی توبہ قبول نہیں کرے گا. اور 1/3 ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ دنیا پہ غلبہ عطا فرمائے گا. اب یہ جنگ کب ہوگی, کس تاریخ کو ہوگی, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم نے وہ کرنا ہے جو گراؤنڈ ریئلٹی ہمیں کرنے کا حکم دے رہی ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم اس طرح کی احادیث کو سامنے لا کے خود سے کوئی فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ حدیث میں جو پیشگوئی ہوتی ہے وہ بہت بات کی ہوتی ہے, تو اس سے حالات خراب ہوتے ہیں. اسلام نے ہمیں اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی علامتیں بیان کی ہم اس پر ایمان لے کر آئیں, لیکن کریں کیا کریں, وہ جو گراؤنڈ ریئلٹی جو زمینی حقیقت کہہ رہی ہے ہمیں موجودہ صورتحال میں, زمینی حقیقت اس وقت ہمیں یہی کہہ رہی ہے کہ ہم پازیٹیو وے میں جتنا دین کی خدمت کر سکتے ہیں, ملک میں پازیٹیو وے میں ہم جتنا اسلامی انقلاب لا سکتے ہیں آئین کے اندر رہتے ہوئے, اور جتنا ہم ایجوکیشن کو اور جو بھی انسانیت کی خیرخواہی کے کام ہو سکتے ہیں اس کو ہم جس حد تک زمینی حقیقت کو سامنے رکھ کر ہم اس میں کچھ کوئی مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے. باقی ہم ایمان رکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو وہ برحق ہے, اور ایک جنگ یقیناً ہوگی اور ایک بہت بڑا خون خرابہ ہوگا. اس کے بعد جا کے دنیا سے اگر آپ کی باتوں سے اخذ کروں, اس صورتحال میں سب سے کڑا وقت مسلمانوں کا منتظر ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں, اور تیار نہیں ہیں تو تیار کب ہوں گے, کیسے تیار کرنا؟ جی بہت کڑا وقت تو ہے, وہ تو نظر آ رہا ہے. پوری دنیا میں مسلمان مغلوب ہیں, غربت, مہنگائی, اسلامی ملکوں کا حال دیکھیں آپ, اور خاص طور پر ہم اپنے ملک کا حال اگر دیکھیں تو وہ تو بہت ہی ہم قسم پرسی میں, کیسی آئے روز خودکشیوں کے واقعات آ رہے ہیں. دیکھیں اس میں لوگ مختلف قسم کے پیکج دے رہے ہیں ملک میں تبدیلی کے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں ایک دم نظام کو یوں کر کے الٹ دیا جائے, تو وہ کہنے کی حد تک وہ باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں, لیکن ایسے نظام الٹتا نہیں ہے, بلکہ اس میں ایسا نہ الٹنے والے ہی الٹ جائیں, اور جو رہی صحیح ہمیں امید ہے ملک کی اصلاح کی وہ بھی ختم ہو جائے. ایک طریقہ یہ ہے, بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اچھے تعلیمی ادارے بنانے کی ضرورت ہے. ایسے معیاری ادارے ہم بنائیں کہ جن میں وہ لوگ جن سے تیار ہوں, وہ اسٹوڈنٹ تیار ہوں جن کے ہاتھ میں قوم کی نبض ہوتی ہے. CSS ہم کروائیں اور بیوروکریسی میں ہم بھیجیں لوگوں کو, یعنی اچھے لوگ آگے بڑھ کے اچھے ادارے بنائیں. سر ایک اور چیز ایسی ہے جس میں سیاست نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے, سوشل میڈیا نے بھی اپنا اہم کردار ادا کیا ہے, لیکن ایک اور چیز ہے جس پر اختلاف ہوتا ہے, اس میں بھی آپ کی رائے کیا ہے, میں چاہوں گا سر آپ اس بتائیں. حضرت مہدی کا ظہور ہو چکا ہے, نہیں ہو چکا ہے؟ ان کے لشکر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ سیاہ جھنڈے لیے لوگ ان کے لشکر میں موجود ہوں گے, آپ کی کیا رائے ہے سر؟ حضرت مہدی کے لشکر کی تیاریاں یہ وہ سرسبز باغ ہیں جو ہمیں بعض اسکالرز نے دکھا دی ہیں, خود ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں, حضرت مہدی کے انتظار میں ہیں.
مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ حضرت مہدی اگر آ گئے تو سب سے پہلے ہماری ٹھکائی ہی لگے گی, اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب نازل ہو گئے تو میرا خیال ہے سب سے پہلے ہماری دھنائی نہ لگ جائے ان حالات میں. ہر شخص کے ہاتھ میں ٹک ٹاک, سوشل میڈیا, کتاب تو ہماری زندگیوں سے نکل گئی ہے. تو اب کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. حکومت کو چاہیے مطالعہ, اسٹڈی, ان چیزوں کو پروموٹ کریں تاکہ قوم کتاب ہاتھ میں لے. جو شخص اٹھتا ہے مذہبی اسکالر بن کے آ جاتا ہے, جس نے میڈیکل سائنس نہیں پڑھی وہ ڈاکٹر بنا ہوا ہے یوٹیوب پہ, جس نے حکمت کا کہیں سے کوئی کورس نہیں کیا وہ حکیم بنا ہوا ہے. تو دنیا میں کسی کنٹری میں ایسا نہیں ہوتا, کہیں بھی ایسی بے لگامی نہیں ہے. ہر شخص اٹرم پٹرم جو آ رہا ہے مفتی بنا ہوا ہے, کوئی جناب کوئی ڈگری نہیں ہے اس کے پاس, کوئی پراپر پڑھا نہیں ہے. ڈاکٹروں کا بھی یہی ہے, آپ یوٹیوب پہ پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ یہ صحیح ہے غلط ہے. میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, میں نے بعض ڈاکٹروں کی باقاعدہ ان کی تحقیق لکھنا شروع کی, بڑا میں ان سے متاثر ہوا. بعد میں جو سچی مچی کے ڈاکٹر سے جب ان سے پوچھا, انہوں نے بتایا بھائی یہ ڈاکٹر نہیں ہے یہ بندہ. تو یوٹیوب پہ اتنا دھوکہ ہے. تو ہم لوگ سوشل میڈیا میں ہی الجھ کے رہ گئے. میں سوشل میڈیا کی ضرورت کا منکر نہیں ہوں, انکار نہیں کر رہا, اس کی اپنی ایک ضرورت ہے, اس کا اپنا ایک فائدہ ہے, لیکن ہر چیز کو لگام دینے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہماری قوم کو کتاب کی طرف آنا پڑے گا. بڑا اچھا لگتا ہے جب انسان کتاب ہاتھ میں لے کے مطالعہ کر رہا ہوتا ہے. تو تعلیمی اداروں کو ہمیں ترقی دینی پڑے گی. ہماری ساری کھیپ تعلیمی اداروں سے نکل کے آتی ہے. تو اچھے ادارے بنائیں آپ, اور علم کو آپ پروموٹ کریں, تو انشاءاللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح ہوگی. ورنہ یہ وہ ایک ڈاکٹر ہیں, ان کا بڑے اچھے کلپ ہوتے ہیں, انہوں نے بڑی پیاری بات کہی. انہوں نے کہا کہ ایک لڑکی جو ایجوکیشن میں جس نے کمال پیدا کیا, اس کا چینل, اس کے سبسکرائبر 500 سے زیادہ نہیں بڑھتے, اور ایک لڑکی ذرا سا ٹھمکا لگا دیتی ہے تو ملینز تک اس کے سبسکرائبر پہنچ جاتے ہیں, کروڑوں روپے چھاپنا شروع کر دیتی ہے. تو جس ملک میں ٹھمکے کی ویلیو ہے اور ایجوکیشن کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے, تو آپ سوچ لیں وہ قوم کیا ترقی کرے گی. تو گورنمنٹ کو بھی تو چاہیے نا ایسی چیزوں کو پروموٹ کرے, ایجوکیشن کو پروموٹ کرے, اور ٹھمکوں کو جو ہے نا وہ اس کی حوصلہ شکنی کرے. وہ تو لگام دینے کی ضرورت ہے میڈیا کو. میں اسی چیز پہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں. سر یہ دجال کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ دکھائے گا جو نظر نہیں آتا ہے, اور آج جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ تمام چیزیں ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ہیں, ورچوئل کی بنیاد پر ہیں, تمام چیزیں. آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کے منکر آپ نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو, لیکن اس کا استعمال صحیح ہو. اس کو زندگی سے الگ کیسے کریں گے سر؟ آپ نے مثالیں صحیح دی ہیں, لیکن اس کو الگ کیسے کریں گے زندگی سے؟ ایسا ہو نہیں سکتا سر. دیکھیں, دجال تو حدیث میں اس کے بارے میں تو واضح علامتیں ہیں کہ وہ ایک شخص ہوگا, اعورار ہوگا, یعنی بھینگا پن ہوگا اس کی آنکھوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا بالکل واضح. ایک طرف جنت, ایک طرف جہنم ہوگی. اس کے جو جنت ہوگی وہ اصل میں جہنم ہوگی, اور جو جہنم ہوگی وہ اصل میں جنت ہوگی. لیکن ایک بات ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے, دجال دجل سے نکلا ہے کیونکہ وہ بھی دجل سے کام لے گا. تو یہ بات ضرور ہے کہ دجال ایک بہت بڑی ایک علامت ہے قرب قیامت کی, کہ قیامت قریب ہے. تو دجال کا آنا اصل میں اس بات کی واضح علامت ہوگی کہ دنیا اب دجل کا شکار ہو چکی ہے. تو یہ دجال سے پہلے کی علامتیں جو آپ نے بتایا نا کہ ہے, دیکھ لینا آپ, حقیقت کچھ اور ہوتی ہے, دکھایا کچھ اور جاتا ہے. تو اس زمانے میں پروپیگنڈا کر کے, میں یعنی اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ ایک اشتہار دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پہ یا یوٹیوب پہ, کسی پروڈکٹ کا اشتہار ہوتا ہے, آپ اس سے اتنا متاثر ہوتے ہیں, لیکن جب آپ ماہرین سے معلوم کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. لیکن ایک بہت بڑا طبقہ اس کو استعمال کر چکا ہوتا ہے. ہر چیز میں دجل ہے. اس لیے اس زمانے میں کسی چیز کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا بہت مشکل کام ہے. میں نے تجربوں سے جو ایک چیز سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جب تک آپ کسی فیلڈ کے ماہر سے, یعنی جو چیز ہے اس کے فیلڈ کے ماہرین سے براہ راست معلومات لے کے اس کے بارے میں آپ کوئی رائے قائم نہ کریں, اس سے پہلے آپ کو رائے قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ دجل و فریب ہے. ٹھیک ہے سر. میں آپ کے چینل کے توسط سے لوگوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو, میڈیکل سائنس کا ہو, سیاست کا ہو, کسی پہ الزام لگ رہا ہو, دجل میں نہ آئیں. یہ دجالی دور ہے. آپ نے دجل و فریب میں نہیں آنا. آپ نے کسی شخص پہ الزام لگتا ہے اس سے آپ نے رابطہ کرنا ہے. میڈیکل سائنس کا مسئلہ ہے, کسی ماہر ڈاکٹر سے آپ نے رابطہ کرنا ہے. ہر چیز کے ماہرین ہیں, ان سے آپ نے رابطہ کرنا ہے. میڈیا کی باتوں سے متاثر ہو کر فیصلے نہیں کرنے. آپ مفتی طارق مسعود صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. 9 محرم کے حوالے سے آپ نے وقت نکالا, تمام سوالات کا جواب دیا. وقت کی قلت ہے ورنہ آپ سے مزید ہی بات کرتے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت جناب. کل 10 محرم ہے, کل 10 بجے شہنشاہ نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. 10 محرم کی مناسبت سے ان سے مزید بات کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.
डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।